बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत ही अहम कुछ सवालात हैं, ख़ास करके काबीना का आज इजलास हुआ था जिसमें चीनी और जो आटे की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, उसको 3 हफ्ते मज़ीद उसमें ताख़ीर है और ये मोहलत की इजाज़त जो है ख़ुद काबीना ने दी है। काबीना की ख़ुद जो तादाद है वो 50 से बढ़ चुकी है। आज वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज साहब ने भी हलफ लिया था और ज़ाहिर है कि ये अब तादाद एक तरह से बढ़ गई है। जो अहम बात है वो कोरोना से हवाले से जो कौमी पॉलिसी या जो कौमी बयानियाँ है उसके हवाले से कौमी राब्ता कमेटी तश्कील दी गई है और आज भी जो अगर नंबर देखें 14,439 कोरोना के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि मई के वस्त में खुद वज़ीर आज़म ये फरमा चुके हैं और जून का जो महीना है वो काफ़ी सख्त साबित हो सकता है कोरोना के हवाले से। क्या इंतज़ामात हैं, किस तरह के इंतज़ामात हैं और ख़ास करके स्मार्ट जो लॉकडाउन है और उसके रेफरेंस में जो एक तरह से ISI की मावनत के साथ जो ट्रेसिंग की बात की जा रही है उसके ऊपर भी बहुत ही अहम सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे 18वीं तरमीम के हवाले से भी और ख़ास करके असद उमर साहब के स्टेटमेंट के बाद उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ गया था। फिर कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कि अपने एक इंटरव्यू में बहुत मजम्मत कर चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की बातें इस वक्त पे नहीं होनी चाहिए। उनका राब्ता हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मौलाना का भी आया और इसके साथ साथ एक अलामिया भी जो है वो अपोजिशन रहनुमाओं ने जारी किया है। मौलाना ने क्या फरमाया अपने वीडियो पैगाम में वो सुनवाई देते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ही खास शख्सियत है जिनसे हम टेलीफोन पे बात करेंगे। जरा सुनिएगा। हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाएगी, NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम मुल्क के मुस्तकबिल को किसी दाव पे नहीं लगा सकते। इस हवाले से मैंने पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों के कायदीन के साथ मेरे राब्ते हो चुके हैं और ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार करें और सही मानों में कौम की रहनुमाई करें। आप सुन रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कल जो काबीना के अंदर शफलिंग हुई है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बरतरफ किया गया है, उनकी जगह पे वज़ीर इत्तलात भी हैं और मावन ख़ुसूसी भी जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो कि साबिक DGISPR हैं, उनकी तैनाती पर बहुत तनकीद हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब असद उमर साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के और उसके साथ साथ चेयरमैन हैं कौमी राब्ता कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। असद साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप। लेकिन सबसे पहला सवाल तो आज चूँकि काबीना का इजलास था और ख़ुद आप के बारे में ये बात हो रही है कि चीनी फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा आपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया था, लेकिन उसके 3 हफ्ते की उसके अंदर जो है वो डिले आ गई है अब। तो क्या आपको लगता है कि ये ताख़ीर जो है वो वही माफिया करवा रहा है जो कि जिसकी तरफ इशारे या उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, या फिर आपको आज कोई रीज़न भी बताई गई है काबीना के अंदर? जी मैं पहले भी बताया था कि जिस वक्त ये डेट सेट हो रही थी, उसकी डेडलाइन सेट हो रही थी कमीशन के काम करने के लिए, तो उस वक्त भी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट आई थी वो यही थी कि जरा ज्यादा टाइम चाहिए होगा ये काम मुकम्मल करने के लिए। ज्यादातर लोगों की काबीना के अंदर ये ख्याल था कि इसको बहुत ज्यादा देर तवालत नहीं दी जा सकती, तो इसलिए वो डेडलाइन सेट की गई थी। अब वो जो चेयर कर रहे हैं उस कमेटी को, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि जी हमने जो काम करना था उसमें हमें मजीद और लीड्स मिली हैं, सो उन्होंने 2-3 हफ्ते का और मजीद टाइम मांगा था। तो मेरे ख्याल में वो कोई इसके इस डिले में कोई माफिया इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो IPPs की और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है ये आपके ख्याल में मंजर आम पर आएगी और करार वाकई सजा जो है वो भी मिलेगी जो इसमें मुलव्विस है लोग? जो भी मुलव्विस है और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, जब तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात का जब नतीजा सामने आएगा तो जाहिर है फिर बेवजह तहकीकात कराने का क्या फायदा अगर कोई उसके ऊपर अमल ही नहीं करना। अच्छा साहब, इसके ऊपर बहुत आप बात कर चुके हैं, लेकिन मैं भी पूछ लूं कि जब ये ECC में आया और आपके ऊपर बात हो रही है, फिर शेख रशीद साहब ने फरमाया कि उनके से भी पूछना चाहिए, ईद के बाद बड़ी खबरें आएंगी, तो आप ये बताइए कि आपने जिस रिपोर्ट के ऊपर ये फैसला किया था वो रिपोर्ट किसने पेश की थी जिसने कहा था कि स्टॉक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, समरी जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से समरी आई थी और
कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास समरी की जो बुनियाद थी वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड एक होता है। उस शुगर एडवाइजरी बोर्ड के आदादोशुमार के मुताबिक उन्होंने वो समरी बनाई थी। और लेकिन मैं ये भी बोल दूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो समरी थी और जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने आदादोशुमार दिए थे वो सही साबित हुए। एक्सपोर्ट हो गई और एक्सपोर्ट होने के बावजूद कहीं पे पाकिस्तान में चीनी की किल्लत नजर नहीं आई। अल्लाह जानता है जो कोई भी कमेटी है उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा, बट मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कैसे कह रहे हैं कि वो फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि चीनी की कमी तो पाकिस्तान में कहीं पे किसी वक्त भी नहीं आई। आप तो मीडिया में होते हैं, जिस वक्त आटे की कमी कुछ शहरों के अंदर हुई थी तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ आटे की कमी में बात होती थी। आपको चीनी की कमी की कोई खबर याद है? असल कहानी तो ये है कि चीनी की कोई कमी नहीं हुई और उसके बावजूद कीमतें बढ़ गई। असल कहानी तो ये है। तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब चीनी की कमी भी नहीं थी और उसके बावजूद जो है वो कीमत जो है बढ़ा दी गई और उसका जो तयन वही कमीशन जो है उनको उम्मीद है कि यही चीजें देख रहा होगा कमीशन। हमारे से तो नहीं बात हुई, लेकिन कमीशन जो तहकीकात कर रहा है उसमें ये सब चीजें देखी जा रही होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब अब जाहिर है कि वो पार्टी में नहीं रहे और उनकी जगह आपने वो उस खला को पुर कर लिया, बल्कि कुछ ऐसे तबसरे भी आए हैं कि आप डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होते हुए कि ये रिपोर्ट जो है इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सके? काबीना में भी ये मामला आया था। ये आपका सवाल जो है वो दोहरी गलत खबर के ऊपर मबनी है। ना जहांगीर तरीन ने पार्टी छोड़ी है और ना मैं कोई डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो ये तो सवाल का मफरूजा ही गलत है। देखिए, मेरे से जो कमेटी शुगर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी उस वक्त भी मुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा था। ना सच्ची बात है मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, क्योंकि वो जब रिपोर्ट आई तो उस वक्त ये कोरोना का मसला फैल चुका था मुल्क के अंदर और आपको पता है आजकल मेरी जिम्मेदारी उसी काम पे लगी हुई है। तो जो हाइलाइट्स उसकी सुनने को मिली वो तो मुझे पता है, रिपोर्ट मैंने देखी नहीं। और ये जो इंक्वायरी कमीशन भी है इन्होंने भी अभी तक हमसे कोई बात नहीं की, तो मेरा उसमें कोई आइडिया नहीं है मुझे कि उसमें किसके खिलाफ आ रहा है या नाम किसका आ रहा है या नहीं आ रहा। असद साहब, 18वीं तरमीम के ऊपर भी पहले तो ये बात एक चैनल ने ज़ाहिर खबर जिस तरह से ब्रेक हुई या फिर जो भी, लेकिन आपके स्टेटमेंट के बाद अब अपोजिशन जो है वो इस पर घेराप हो रही है और आपने बिलावल साहब के इंटरव्यूज़ भी देखे, मौलाना ने आज अपना जो है वो बयान भी करवा दिया जो आपने सुना भी। तो ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इस वक्त 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए, उसके ऊपर बातचीत की जाए? अभी पहली बात तो किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इसकी वजह से हमें ये तो पता चला कि मौलाना अभी तक पाकिस्तान में ही है, वरना पाकिस्तान की या दुनिया की पिछली 1 सदी का सबसे बड़ा बहरान आया हुआ है। और कम से कम मुझे तो मौलाना की आवाज भी नहीं आई थी कि पाकिस्तान में है भी या नहीं है। कोई ऐसा हमें उनकी तरफ से इनिशिएटिव, जिस तरह वो मुतहर्रिक हो गए हैं सियासी काम के लिए, तो काश इसी तरीके से मुतहर्रिक वो हो जाते फलाई काम के लिए भी। खैर, उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने फैसले। देखें, मुझसे सवाल पूछा गया एक चैनल के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम के ऊपर सुना है कि कुछ हो रही है बातचीत, ऑपोजिशन कुछ बात कर रही है और आपके ख्याल में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो मैंने कहा था वो मैं फिर दोहरा देता हूँ। मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम एक अच्छा कदम था और पाकिस्तान जो कि एक यूनिटरी स्टेट नहीं है, यहाँ पे एक जुबान के बोलने वाले लोग नहीं रहते, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ मजहब रखने वाले। तो ऐसे मुल्क के अंदर इख्तियारात जो हैं वो मरकज में मुकम्मल तौर पे मरकूज नहीं होने चाहिए, बल्कि वो ग्राउंड पर, जमीन पर, अवाम तक पहुंचने चाहिए। और 18वीं तरमीम में सूबों को ज्यादा इख्तियारात मिले, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो नामुकम्मल अमल है जब तक वो मुकामी हुकूमत का निज़ाम आइन के मुताबिक आइनी, इंतजामी और सियासी, इंतजामी और माली तौर पर खुद मुख्तियार नहीं होता, तो उस वक्त तक ये सफर मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब आपने वो 18th अमेंडमेंट की तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने, कोई इंसान की बनाई हुई चीज जो है वो हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होती है, और उसके अंदर जब इम्प्लीमेंट की तो उसके अंदर आपको खला नजर आए, वो खला जो नजर आए उसको पुर करने की जरूरत है। और वो पिछले 2 माह के अंदर बड़ी शिद्दत से नजर आए। आपको नजर आया कि सेहत जो है ये तो डिफॉल्ट सब्जेक्ट है, इसका तो मुकम्मल इख्तियार जो है सूबों के पास है। लेकिन जब आपने देखा कि जिस वक्त वबा फैली और एक बहुत बड़ा सेहत का बहरान पैदा हुआ,
تو صوبوں سے مطالبہ آنا شروع ہوا کہ ہم چاہتے ہیں وزیر اعظم فیصلے کریں. عوام کی, میڈیا کی, سیاستدانوں کی یہ مطالبہ اٹھا کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. تو ایک تو اس میں آئینی طور پر جو بھی سکم ہے, جو بھی ہم نے تجربہ حاصل کیا پچھلے چند سال سے, جو ہمیں نظر آیا ہے, وہ قومی لیڈرشپ کو ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے کہ وہ بہتر کیا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا, لیکن سر اس پہ تو سندھ نے تو دیکھیں صحت کے معاملے میں تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور جو وہ کرے کہ وفاق فیصلے کرے وہ تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے ہیں, جو بڑی انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے, تو اس میں پھر 18ویں ترمیم کا کیا؟ نہیں, وہ جتنے بھی فیصلے وہ بہت صرف اچھا کام نہیں ہے. میرے خیال میں سب سے اچھا کام صحت کا جو ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے, لیکن چلیں وہ میری اور آپ کی ایک رائے ہے. لیکن ہم جن فیصلوں کی بات کر رہے ہیں اس میں وفاق کا کیا تعلق ہے؟ مسجد کے اندر 5 لوگ ہوں گے یا 15 لوگ ہوں گے, اس کا وفاق سے کیا تعلق ہے؟ کون سی دکان کھلنی ہے اور کون سی دکان نہیں کھلنی, اس کا وفاق سے کیا تعلق ہے؟ انڈسٹری کون سی کھلنی ہے کون سی نہیں کھلنی, اس کا وفاق سے کیا تعلق ہے؟ انڈسٹری ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, زراعت ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, صحت ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, تعلیم ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. تو یہ تو زیادہ تر چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں وہ تو صوبائی اختیار کی چیزیں ہیں, لیکن بالکل صحیح وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اور جو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہیں اور گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, جن میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے, ایک کا بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے اور 2 کا مسلم لیگ نون سے, وہ صحیح مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے, مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیے. تو سر آپ ایک تو میں اس پہ آؤں گی کہ کوارڈینیشن کمیٹی میں ہوتے ہوئے آپ تو اپنا بخوبی کام کر رہے ہیں, اور اس میں اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو ہم ضرور سنیں گے آپ سے, لیکن کیا ترمیم کے حوالے سے آپ کی کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے ویسے آپ کی بھی یا پی ٹی آئی کی بھی, کہ وہ اس کے حوالے سے بلاول صاحب سے یا باقی لوگوں سے بات کریں, کوئی آفیشلی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی تو میں جیسے بول رہا ہوں, مجھ سے تو ٹی وی پروگرام میں کسی نے سوال پوچھا, اس کا میں نے جواب دے دیا, اگلے دن میں نے دیکھا کہ طوفان کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں, جس کا میں بتا دیتا ہوں کہ جس کے اوپر ہم بات چیت پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی مزید کرنے جا رہے ہیں, وہ نیب کا قانون ہے. جو نیب کا قانون جو ترمیم آنی ہے, جو آرڈیننس لایا گیا تھا, اس کے بعد بھی ہماری کم سے کم 2 نشستیں تو مجھے یاد ہیں کہ ساری سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ہماری نشستیں ہوئی, اسپیکر ہاؤس میں میٹنگز ہوتی تھی, میں بھی اس میں شامل ہوتا تھا, اور ابھی نیا ڈرافٹ بنایا جا رہا ہے. اس نئے ڈرافٹ کو بھی لے کر ہم اپوزیشن والوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. تو فوری طور پہ تو ایک یہ ایسا قانون ہے جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ قوانین جو پہلے آرڈیننس کی صورت میں لائے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, پھر وہ ہم نے وڈرا کیے تھے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, شاید 7 مختلف آرڈیننس تھے اور اتفاقی رائے سے قومی اسمبلی سے پھر وہ پاس کرائے گئے. تو مختلف قوانین کے اوپر ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کام کر چکے ہیں اور وہ قانون سازی جو ہے وہ مکمل بھی ہو چکی ہے. اسی طریقے سے اگر 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے, جو میرے خیال میں ہونی چاہیے, اس وقت تو ہم بالکل مرکوز ہیں, ہماری توجہ جو ہے وہ اس بحران کے اوپر لگی ہوئی ہے. یہ جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے. میرے خیال میں یہ بات چیت ہونی چاہیے اور قومی لیڈرشپ بیٹھ کے کنسنسس نکالے, جیسے میں نے کہا ابھی بھی نکالا ہے. یہ سیاستدان کی اور سیاست کی یہی تو خوبی ہے, وہ راستہ نکال لیتے ہیں, ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو راستہ نکل آتا ہے. جو منتخب لوگ جب بیٹھتے ہیں تو راستہ نکلتا ہے, اور آپ کی انفارچونیٹلی کابینہ کے اندر غیر منتخب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ آج بھی دیکھیں کہ 50 سے زیادہ, 50 کے قریب تو ہو گئی آج کابینہ. معاون خصوصی باجوہ صاحب کو بھی لگا دیا, اس کے اوپر بہت میڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے. پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی چوائس وہ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ریٹائرڈ جنرل کو وزارت اطلاعات کے معاون خصوصی کے طور پہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ جو پرسیو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری طرف کا انفلوئنس زیادہ ہے اور جمہوریت کا تاثر جو ہے وہ کم آ رہا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں کابینہ میں ہوتی رہتی ہیں, تو مجھے کبھی میڈیا سے کسی کا سوائے اس کے کہ جب میری خود اپنی ذات انوالو ہو, کبھی کسی کے میسج نہیں آئے. یہ جو کل اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بعد مجھے میڈیا سے بہت سارے میسیجز آئے, اور وہ تمام کے تمام میسیجز جو تھے وہ یہ تھے کہ بڑا زبردست فیصلہ ہے, اور وہ شبلی فراز صاحب کے اوپر بھی لوگ مجموعی طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی چوائس ہے, اور عاصم باجوہ صاحب کے اوپر بھی. اب میں نام ان کے ٹی وی پہ نہیں ڈلنا چاہتا, ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو عام طور پہ تحریک انصاف کے ناقد سمجھے جاتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی میڈیا سمجھتا ہے, انفارمیشن سمجھتا ہے, اور لوگوں کی امید یہ ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو میڈیا اور حکومت کے اندر لگتا تھا کہ ذرا فرکشن ہے, ورکنگ ریلیشن شپ اتنی باہمی کلوز نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے,
وہ اس کے اندر مدد حاصل ہوگی. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ فیصلہ 100% نہیں 101% سویلین لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. اس کا ان کے پرانے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر، اس سے پہلے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، آپ نے بھی کابینہ میں بات کی ہوگی، جیسے رزاق داؤد صاحب ہیں، جیسے ظفر مرزا صاحب ہیں، جیسے فردوس صاحبہ تھیں. یہ سب لوگ جو تھے یہ نان الیکٹڈ لوگ تھے، اور اس میں سے بہت سارے جو ہے ان کا پارٹی سے بھی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کا انفلوئنس جو ہے وہ پارٹی کے اوپر بہت زیادہ ہے. یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ عاصم باجوہ صاحب ایک بہت اچھے پروفیشنل ہیں، بہت اچھے وہ جنرل رہے ہیں، لیکن سر وہ پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے. پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جن کو کہ یہ عہدہ دیا جا سکتا تھا، پھر کیوں یہ عہدہ ان کو دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں جو ان کی ایکسپرٹیز ہے میڈیا کے اوپر وہ اس وقت ہماری پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے. پہلی بات تو میں کہہ دوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو آپ کا آئینی ڈھانچہ ہے وہ آئینی ڈھانچہ یہ تصور کرتا ہے کہ کابینہ کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے، وہ سیاسی لوگ ہوں گے، لیکن آئینی ڈھانچے کے اندر اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایریاز کے اندر جو ٹیکنیکل مہارت رکھتے ہوں ان کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی انہونی اور ظاہر ہے یہ کوئی پہلی کابینہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جس کے اندر نان الیکٹڈ لوگ ہوئے. پہلے تقریباً ہر کابینہ کے اندر بھی نان الیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، اور اس کابینہ کے اندر بھی ہیں. اس میں کسی شخص کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بحیثیت ایک فلسفے کے تو اس کی بنیاد ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے. سر اب جو کورونا کا آپ کی جو کمیٹی ہے جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ضرور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، اس نے اب ایک فیصلہ کیا، یعنی جو بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ کیسے نافذ کیا جائے گا اور اس میں جو آئی ایس آئی کا رول ہے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات جو ہو رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی؟ اس کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرائیویسی جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. اچھا، جو اس کے اندر رول ہے وہ تو سافٹ ویئر کا صرف ایک رول ہے. وہ بنیادی طور پر ٹریک اینڈ ٹریس کیسے ہونا ہے یہ ہم نے پہلے نیشنل کمانڈ سینٹر جو ہے اس کے اندر پہلے ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ تمام صوبوں کی مشاورت کی، پھر ہم نے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی، پھر فائنلی چیف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کی، اور آخر میں اس کا فیصلہ جو ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے دیا. تو اس کی جو سٹرکچر کریٹ کیا ہوا ہے اس کے ایپیکس میں جو باڈی ہے سب سے اوپر، یعنی جو اس کو کنٹرول کرنے والی باڈی ہے، اس کے اندر ظفر مرزا صاحب ہیں، فیصل سلطان ہیں، اور تمام صوبوں کے وزیر صحت اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس سارے نظام کے اوپر سربراہی اس کی کریں گے. پھر اس کے بعد اس کے 3-4 مختلف حصے ہیں. اس کے اندر ٹیکنالوجی کا حصہ ہے جس میں پروونشل، فیڈرل سول اور فیڈرل ملٹری انسٹیٹیوشنز تینوں اس کے اندر ریپرزینٹڈ ہیں جو اس کی ٹیکنالوجی سائڈ ہے. اسی طریقے سے جو گراؤنڈ کے اوپر انفورسمنٹ ہونی ہے یا فالو اپ ہونا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ تو سول جو انتظامیہ کا ڈھانچہ ہے ان کی ہے، اور جو صحت کے محکمے صوبائی ان کی ہے، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے فوج بھی اویلیبل ہے، اور پاکستان آرمی نے بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ اس کو دے دی ہے اس کو، لیکن وہ سارے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اس کو کنٹرول کریں گی. تو یہ اس کا نظام ہے بنیادی طور پر. اس کے اندر مجموعی طور پر پاکستان کی وفاق کے سول ملٹری ادارے دونوں اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں وہ سب مل کے اس نظام کو چلائیں گے. آپ نے سر بات کی تھی ابھی کہ پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. پارلیمنٹ کا اجلاس ریکوزٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سنوائی نہیں. کب تک آپ اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ یہ سارے معاملات وہاں طے کیے جائیں اور بات ہو اس پہ؟ دیکھیں وہ اسپیکر صاحب نے مجھے بھی فون کیا تھا. ایک تو صرف بات ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب کا آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو تھرو ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جائے جس طریقے سے انگلینڈ میں ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، لیکن کچھ شاید اپوزیشن والوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ ویڈیو یا اس کے ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں بلکہ فزیکل پریزنس سے ہونا چاہیے. تو اس کو کچھ زیر غور تھا، شاید وہ اپوزیشن والوں سے کچھ مشورہ بھی کر رہے ہیں، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا. اور لاسٹلی سر، یہ جو آپ نے بات کی تھی ابھی اپنے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اس پہ آپ نے کوئی سندھ کے حوالے سے بات کی کہ سندھ کوئی اتنا اچھا ابھی کام نہیں کر رہا، تو کوئی آپ کے شکوے شکایت ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ؟ نہیں، پہلی بات تو میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ سندھ اچھا کام نہیں کر رہا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میرے خیال میں کورونا کے جو گراؤنڈ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ سب سے بہتر پنجاب کے اندر ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ سندھ اچھا کام نہیں کر رہا. جہاں تک
نیشنل کمانڈ سینٹر کا تعلق ہے یا NCC کا تعلق ہے. یہ بار بار میں بات بول چکا ہوں, اس میں 4 مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں, اور مجھے بالکل جیسے ایک اس بحران کے اندر قوم کی امید ہونی چاہیے کہ ساری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلے سیاست کو بالا تر رکھ کے کرے گی, بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ اس کے اندر, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے AJK کے پرائم منسٹر ہوں یا گلگت بلتستان کے چیف منسٹر, پیپلز پارٹی کے سندھ چیف منسٹر یا BAP کے چیف منسٹر بلوچستان, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پہ کوآپریٹ کر کے فیصلہ سازی کے اندر شامل ہو کے فیصلے نہیں کر رہا. تو مجھے تو بالکل کوئی شکایت نہیں ہے فیصلہ سازی کی. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کو کم سے کم ایک خاص طور پہ سیاسی پارٹی کے, وہ دن میں تو یہ سارے فیصلے بالکل مشاورت سے ہوتے ہیں, شام کو 7 بجے کی دنیا جب ٹی وی کی جاگتی ہے تو پھر وہ سیاستدان کے اندر کا سیاستدان نکل آتا ہے. وہ ٹی وی پہ ایسا لگتا ہے جیسے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. اور اچھا, تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا, اس کے بارے میں فرما دیجئے کچھ. یہ دیکھیں, مشترکہ مفادات کی کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں, اور اس کی آپ کمپوزیشن دیکھیں جو NCC کی ہے, اور وہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ مل چکا ہے. پچھلے 40 دن کے اندر وزیر اعظم کی صدارت میں تمام چیف منسٹر اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ 10 میٹنگز ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے چند دن میں ایک اور میٹنگ ہوگی. تو یہ وہی لوگ ہیں جو CCI کا بھی حصہ بنتے ہیں. صرف اس کے اندر یہ گنجائش ہے کیونکہ CCI کی کانسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن ہے, اس کے اندر اور بھی ہم مزید لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں جو براہ راست اس کے کورونا کے اوپر کام کر رہے ہیں. مثلا ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں جو کووڈ کے فوکل اسپوکس پرسن ہیں, اس لیے یہ فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور ان کی صوبائی حکومتوں سے یا ان کے چیف منسٹر سے ہم نے کبھی یہ گلا نہیں سنا. میں پھر وہی بولوں نا, 2 مختلف کام ہو رہے ہیں. فیصلہ سازی جو ہو رہی ہے وہ مل کے ہو رہی ہے, اور اس کے بعد شام کو 7 بجے کے بعد زبردست سیاست ہوتی ہے. میں نے ابھی تو آپ نے مجھے شروع میں نام لیے تھے کہ کس کس نے بیان دیے ہیں, میں جو میری اس وقت ذمہ داری ہے اس میں وہ بنتا ہی نہیں کہ میں ان کا جواب دوں. کبھی یہ جب بحران ختم ہو جائے گا تو پھر میں ان کی بارے میں بتا دوں گا جو بیان دے رہے تھے. بالکل صحیح سر, ان کو بھی جواب دے دوں گا. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور چیئرمین رابطہ کمیٹی, قومی رابطہ کمیٹی, ہمارے ساتھ مخاطب تھے. اور آپ نے سنا کہ جو اس وقت قومی سطح کے اوپر فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور خاص کر کے 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے, لیکن ابھی ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ کرونا سے نمٹنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مظہر عباس صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب. ان سے ہم بات کریں گے جو حالیہ تبدیلیاں ہوئی ہیں میڈیا کے حوالے سے, اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اس پورشن میں, اس حصے میں پروگرام کے ہم بات چیت کریں گے اس معاملے کے اوپر کہ کل وزارت اطلاعات جو ہے اس کا قلمدان سینیٹر شبلی فراز صاحب کو دیا گیا, جو کہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سمیت جتنے بھی طبقات ہیں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب جو لوگ ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے, اور شاید PTI کی جو پالیسی ہے وہ بدل رہی ہے. دوسری طرف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو کہ کور کمانڈر صدرن بھی رہے ہیں, جو کہ DG ISPR بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی اس وقت وہ چیئرمین ہیں CPAC اتھارٹی کے, ان کو جب معاون خصوصی لگایا گیا ہے تو اس کے اوپر بہت تنقید, اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ایک طرح سے جو جمہوری نظام ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے غیر منتخب لوگوں کو لا کے, اور خاص کر کے میڈیا پہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کو جو ہے وہ بٹھانا کس حد تک درست ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں اور بہت معزز لوگوں میں سے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, اگین بہت محترم ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے, بہت احترام ان کے لیے. سر آپ کو بھی بہت خوش آمدید. سب سے پہلے مظہر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ کیوں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو اس بات کے ساتھ تمثیل کیا جا رہا ہے, یا اس کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا بھی جا رہا ہے کہ یہ ایک غیر منتخب لوگوں کو اور خاص کر کے مخصوص جو سوچ ہے اس کو لایا جا رہا ہے حکومت کے اندر. شکریہ آسما. دیکھیے یہ غیر منتخب سے زیادہ اس لیے تھوڑا سا غیر معمولی سا لگ رہا ہے کیونکہ پہلے فردوس عاشق ایوان صاحبہ تھیں معاون خصوصی, کوئی وفاقی وزیر نہیں تھا, وہ ان کو وزیر کا درجہ حاصل تھا.
لیکن جب عاصم سلیم باجوہ صاحب لائے گئے معاون خصوصی تو آلریڈی آپ نے ایک وفاقی وزیر فل فلیج منسٹر بنا دیا. تو اگر فل فلیج منسٹر کی موجودگی میں چاہے ایون وہ فوج ریٹائرڈ جنرل نہیں بھی ہوتے, کوئی سویلین بھی ہوتے, تب بھی وہ تعیناتی عجیب سی ہوتی, کیونکہ جب آپ آلریڈی فل فلیج منسٹر لائیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ضرور ہے کہ غالباً اگر جنرل صاحب ہیں, جنرل صاحب کریکٹ کریں گے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جنرل مجیب جو مرحوم تھے, مجیب الرحمان, اور اس وقت محمود اعظم فاروقی صاحب جو تھے وہ وفاقی وزیر تھے, اور جنرل مجیب سیکرٹری انفارمیشن کے طور پہ آئے تھے. اس کے بعد کوئی جنرل سیکرٹری انفارمیشن یا ایڈوائزر کے طور پہ انفارمیشن کے اندر آیا ہو, تو اس لیے یہ تھوڑی سی غیر معمولی ہے. اب اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینٹرل کمانڈ جو اس وقت بنائی گئی ہے کووڈ-19 کے لیے, اس کی وجہ سے شاید ان کو لایا گیا ہو, لیکن وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں اس وقت سی پیک کی. اس کے ساتھ اس کو جوڑنا, اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو یہاں لانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, جبکہ وہ آلریڈی ایک بڑی اہم ذمہ داری پر موجود ہیں. تو اس وجہ سے بھی وہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں اگر آپ اوور آل کوریج بھی دیکھیں تو اس میں بھی جب ہم خبریں دے رہے ہیں تو اس میں معاون خصوصی کی خبر پہلے آتی ہے, ان کی تعیناتی کی خبر پہلے آتی ہے, اور فیڈرل منسٹر کی خبر بعد میں آ رہی ہے. بالکل. شبلی فراز صاحب بالکل ایک منتخب آدمی ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ, اس کے مجھے پتہ ہے کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے, لیکن ان کی جگہ جب ان کو لایا گیا تو وہ ایک نان الیکٹڈ تھی, یہ الیکٹڈ آدمی ہے. بالکل. اچھا, لیکن شبلی فراز صاحب کس طریقے سے ٹیکل کریں گے سچویشن کو, یہ دیکھنا ہے. بالکل. اچھا جن صاحب, یہی سوال آپ سے جو کہ نقطہ اٹھایا ہے مظہر صاحب نے, کہ ایک پورے منسٹر وفاقی وزیر کے ساتھ معاون خصوصی ایک ریٹائرڈ جرنیل کو لگانا, اور پھر خاص کر کے اس دور میں جب کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس وقت حکمران تھی یا پی ایم ایل این حکمران تھی, اور پھر ایک مخصوص دھبا بھی ایک جو کہا جا سکتا ہے کہ وہ لگایا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ فوجی, ریٹائرڈ فوجی کو جو ہے وہ انوالو کیا جائے اس معاملے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسما, جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرے نقطہ نگاہ کے مطابق تو یہ بہت آسان فیصلہ نہیں ہے. اس کی دو بنیادی وجوہات جو میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس وجہ سے کہ جب آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, جب میڈیا کو فیس کرتے ہیں, تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کویشچن عموماً وہ پولیٹیکل کویشچنز ہی ہوتے ہیں, سیاسی سوالات ہوتے ہیں جن پہ مہارت نہیں ہوتی کسی آرمی آفیسر کی, اتنی اس کی گرفت نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ وہ پارٹی کے اندر جو پالیٹکس چل رہی ہیں, جو پالیسیز ہیں ان کی, یا جو گائیڈ لائنز ہیں, وہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ پاسبلٹی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے گا اچھی طرح. یہ بات ضرور ہے کہ اس کا میڈیا کا ایکسپوجر بہت ہے, پرسنل کانٹیکٹس ہیں میڈیا میں, جان پہچان بھی ہے, اور سمجھتے بھی ہیں سارا میڈیا کو. تو یہ میڈیا صرف میڈیا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک ذاتی تعلقات کی بنا پہ چلانا ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے مختلف وقتوں پہ. جب بھی کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, جب بھی کبھی کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس پہ کہ گورنمنٹ پالیسی آپ نے سامنے رکھنی ہے, تو وہ آپ کے لیے ایشو بنے گا. دوسرا جو مجھے اس میں ایک نقطہ نظر آتا ہے جس میں کہ پرابلم بن سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریپرزینٹ تو کریں گے پولیٹیکل گورنمنٹ کو, اور بات بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کہہ لیجئے کہ چلیں وہ ان کو کوئی لکھا ہوا مٹیریل بھی مل جائے گا کہ جی آپ نے سیاسی بیان یہ دینا ہے, لیکن پبلک میں ہمیشہ ایک امپریشن جائے گا کہ پبلک میں اندر ایک ٹینڈنسی ہوگی اس کو لنک کرنے کے پیچھے جی ایچ کیو کے ساتھ, اور یہ ہوگا ان کے ملٹری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. لہٰذا اگر تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہو جاتے, جس طرح جنرل قیوم ہیں, جنرل ترمذی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, تو پھر تو بات مختلف تھی. پھر وہ جو بھی کہیں اچھا برا وہ اس پارٹی کے کھاتے میں چلے جاتا. لیکن اس میں یہ ایشو آ سکتا ہے کہ کوئی اس کو ادھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے, باوجود اس کے کہ وہ ریپرزینٹ تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہی کر رہے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے اور پولیٹیشین بھی نہیں ہے. تو یہ ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں. لہٰذا میں اگر سوچوں, میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے
کہ یہ اس کی جگہ پہ کوئی پولیٹیشین کو ہی اگر رکھا جاتا تو وہ زیادہ بہتر. فیئر انف. مظہر صاحب یہی بات ہے جو جنرل صاحب نے کی, اور بہت بنیادی نقطہ یہ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے اور انتخابات پہ اپوزیشن بہت الزام لگاتی ہے, اور اس دوران اس اپوائنٹمنٹ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مہر ثبت ہو جائے گی. حالانکہ پرسنلی آپ بھی ان کو جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور ہمارا بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, اور وہ بہت اچھا کام بھی انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر کیا ہے. لیکن یہ بالکل مختلف ہے, جب وہ بات کریں گے تو ہر طرح کے سوال ان سے کیے جائیں گے. کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سوال جو ہیں وہ جی ایچ کیو کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ان کو جواب بھی ان کے بیہاف پہ دینا پڑے گا؟ دیکھیے ان کی ڈیفیکلٹی, اور خود شبلی فراز صاحب کی ڈیفیکلٹی کیا ہوگی, اور اس سے پہلے فردوس عاشق ایوان صاحبہ ہوں یا فواد چودھری ہوں, ان کی پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ کہ جب تک وزیر اعظم کا اپنا پرسیپشن میڈیا کے حوالے سے درست نہیں ہوگا, اگر وزیر اعظم بیٹھ کے یہ کہیں کہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام نہیں دیکھنے چاہیے, وہ یہ کہیں کہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام irrelevant ہو گئے, وہ میڈیا پہ الزامات لگائیں, تو جنرل باجوہ اور شبلی فراز کے پاس اس کے سوا کیا چوائس ہوگی کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں. اس ڈیفینڈ میں انہیں پرابلم فیس کرنی پڑے گی. تو میرا خیال ہے جب تک وزیر اعظم کا اپنا نقطہ نظر میڈیا کے حوالے سے کلیئر نہیں ہو, اس وقت تک کسی کو بھی آپ لے آئیں, ان سے زیادہ بہتر لوگوں کو لے آئیں, لیکن میڈیا کے ساتھ گورنمنٹ کے تعلقات ٹینس رہیں گے, کیونکہ کسی بھی اسٹیج پر آ کے وزیر اعظم کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, اور پھر جو بھی منسٹر ہوگا اس کو یہ ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. شبلی فراز صاحب سیاسی آدمی ہیں, وہ سیاسی طور پہ اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے. جنرل باجوہ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی اس میں. اس لیے اس چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ان کو آخر کس رسپانسبلٹی کے طور پہ لایا گیا ہے, ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, اور بہتر ہے کہ اگر وہ اپنا ان کا ایکسپوجر کم سے کم ہو تو بہتر ہے. اور جس طرح بھی جنرل صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کو اگر ریویو کیا جا سکتا ہے تو یہ اور بھی بہتر ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر میں جنرل صاحب سے یہ بات پوچھوں گی. ایک تو کہ کیا ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے لانے سے میڈیا کو مزید کنٹرول کیا جائے گا, حال ہی میں کچھ فیصلے پیمرا کے حوالے سے بھی کیے گئے ہیں, اور یہ سیاسی حکومت نے کیے ہیں, یہ یاد رکھیے, یہ کسی اور نے نہیں کیے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہی بات جو مظہر صاحب نے کی ہے, اس فیصلے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے. جنرل صاحب, وہی جو ہم بریک سے پہلے سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ جنرل صاحب کو جو ہے وہ اس پوزیشن پہ لگایا جائے آپ کے خیال میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ دو وجوہات ہو سکتی ہے. ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے میڈیا میں کانٹیکٹس اور ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میڈیا کے بارے میں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو آئی ایس پی آر کا ڈپارٹمنٹ جو آج آپ کو ایک بڑے آرگنائز شکل میں نظر آتا ہے, یہ عاصم سلیم باجوہ نے اسٹیبلش کیا تھا. اس کے وقت میں نئی بلڈنگ اور سارا نیا اسٹرکچر اس میں نئے سرے سے اس کو آرگنائز کر کے ایک بڑی افیکٹو آرگنائزیشن بنایا گیا. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ موسٹ پروبلی میڈیا کی یوٹیلائزیشن یہ اسی طرح آرگنائز طریقے سے پارٹی کرنا چاہتی ہے جس میں ان کو انوالو کیا جائے گا. تو ایک تو یہ مجھے ایشو نظر آتا ہے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا سوبر ہو جائے گا آپ کا آگے میڈیا کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے اور جو بات چیت ہے, وہ پیچھے ایک سال سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئی تھی, جس میں کہ نفاست اور سنجیدگی کم نظر آتی تھی, اور اس میں تہذیب کا بھی مسئلہ تھا. کوئی اتنی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی ذرا کچھ مزہ کا فیض ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے پارٹی یہ بھی ایک امپریشن کل کرنا چاہے گی کہ جو ایک وقت گزرا ہے ہم اس سے بہت مختلف ہیں, اور ایک سوبر قسم کا انٹریکشن میڈیا کے ساتھ اور ایک مہذبانہ طریقے سے جو نپاتولہ جو ہوگا وہ آپ کریں, تو ایک اچھا امپریشن بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن مجھے عاصم باجوہ کے لیے مجھے ڈیفیکلٹی جو نظر آتی ہیں وہ وہی ہے کہ ہی از ناٹ اے پالیٹیشین, اور پولیٹیکل سائڈ کے اوپر آپ سے کوئی غلط چیز منہ سے نکل جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر اپوزیشن تو نہیں بچتی, وہ چھوڑتے نہیں ہیں, تو وہ پارٹی کے لیے بھی مشکلات بن سکتی ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادروائز ہی از اے جنٹلمین. نو ڈاؤٹ ہی از ویری پروفیشنل اور بہت اچھے وہ انسان بھی ہیں. لیکن مذہب جو لاسٹ میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گی کہ یہ تاثر کیوں لیا جا رہا ہے کہ ان کو لا کے, جو آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ گورنمنٹ اور خود
خود پرائم منسٹر جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں، تو یہ تاثر ہے کہ ان کے ذریعے سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کے خیال میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر ایسا ہے آگے جا کے؟ تو دیکھیے کوشش کر کے دیکھ لیں، پچھلے 1.5 سال میں یہی تو سب سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس گورنمنٹ سے کہ انہوں نے ایک قانون لانے کی کوشش کی، پھر دوسرا قانون لانے کی کوشش کی، میڈیا کوڈز بنانے کی کوشش کی، مختلف قوانین کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اشتہارات روکنے کی کوشش کی، اشتہارات روکے، چینل آف ایئر کیے. یہ ساری پالیسیز نہیں چلتی. ماضی گواہ ہے کہ ان پالیسیوں سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی. دیکھیے شبلی فراز صاحب کے لیے بھی اور جنرل باجوہ کے لیے بھی یہ ونڈو آف اپارچونٹی ہے. یعنی اس پچھلے 2 سال میں یہ پہلی منسٹری ہے، یہ پہلے اپوائنٹمنٹ ہے شبلی فراز صاحب کا جس پہ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں نے ویلکم کیا ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیول پہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، میڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام کوششیں رائگاں ہو جائیں گی. بالکل یہ بہترین موقع ہے شبلی فراز صاحب کے لیے بھی اور ساتھ میں جنرل باجوہ کے لیے بھی کہ اگر وہ ایز اے ٹیم کام کر سکتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے پرائم منسٹر کو کنونس کرنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر اپنے بیانات اور ریمارکس کو کنٹرول کریں، میڈیا کے حوالے سے میڈیا کی پالیسی کو ری وزٹ کریں، ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں، ڈائیلاگ کریں اور مسائل کو حل کریں تاکہ ملک آگے بڑھ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ جنرل صاحب، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، یہ تعیناتی یا جو شخصیت ہے جنرل صاحب کی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس وقت میں، جس دور میں اور جس پولیٹیکل پارٹی نے ان کو نامزد کیا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج خود ان کے لیے اور ظاہر ہے ان کا جو ادارہ ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.